वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे सीने में नहीं उतरा, जब सीने में उतरेगा तो आलम क्या होगा। फरमाया अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मैं ईमान वाला उसे कहता हूं जो खुदा की मोहब्बत हद से बढ़कर करते हैं। खुदा से मोहब्बत हद से बढ़कर करते हैं। अच्छा या अल्लाह मैं करने लगा हूं, फरमाया नहीं, मैं इम्तिहान लूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ खुदा की मोहब्बत का दावा करने वालों, खुदा तुम्हारे सीने में झांक झांक कर देख रहा है कि अगर मोहम्मद की गुलामी का जज्बा यहां करवटें ले रहा है, मौजें मार रहा है, तब खुदा की मोहब्बत का दावा कबूल है। अगर मोहम्मद की मोहब्बत सीने में नहीं है तो खुदा की मोहब्बत का दावा कबूल नहीं। तो पता चल गया ना कि ईमान क्या है। इश्के मुस्तफा का नाम है, इश्के मुस्तफा का नाम है। इस पर तो कम से कम 100 आयात सुना सकता हूं मैं कि ईमान इश्के मुस्तफा का नाम है। अब आगे शेर याद आता है, वो मैंने कहा था ना कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ ईमान वाले तेरी शाहरग के ज्यादा करीब आ गए हैं, तेरी शाहरग से भी ज्यादा मैं करीब हूं, खुदा कहता है। और फिर अगली आयत में कहता है इसी पर नाज न करना, इसी पर नाज न करना, चेक कर लेना, शाहरग के करीब वाले को तू तब पाएगा जब उसे पाले जिसके बारे में खुदा ने कहा अन्नबिय्यु औला बिलमोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अपने ईमान का जायजा ले कि तेरी रूह में मोहम्मद का बसेरा है या नहीं है। अगर तेरी रूह में मोहम्मद का बसेरा है तो शाहरग के करीब खुदा है। अगर तेरी रूह में मुस्तफा का बसेरा नहीं है तो खुदा से तो खरबों साल दूर है। खुदा ने भी इसी से कल्बे मोमिन पर किया कब्जा, खुदा ने भी इसी से कल्बे मोमिन पर किया कब्जा। शबीहे मुस्तफा दिल में मकी मालूम होती है, जिस सीने में शबीहे मुस्तफा सजी है उस सीने में खुदा समा जाता है। उस सीने में भाई क्यों ना समाए, वो कहता है अल्लज़ी यराका हिना तकूम, ऐ मोहम्मद तू जहां खड़ा होता है मैं तुझे देख रहा होता हूं। व तकल्लुबका फिस साजिदीन, सारे लोग सजदों में मुझे ढूंढ रहे होते हैं, मैं इन सजदा करने वालों में तुझे ढूंढ रहा होता हूं, तुझे देख रहा होता हूं। जरा तसव्वुर कीजिए बैतुल मक़दिस में सजदे सजे हैं बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में, सजदे सजे हैं बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में। दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जब से खुदा का अर्श सजा है, जब से खुदा का अर्श सजा है और अर्श पे जलवाए ज़ाते इलाही का तमक्कुन हुआ है, अर्श पे जलवाए ज़ाते इलाही का तमक्कुन हुआ है, तब से खुदा की जमीन पर इतनी आला नमाज न कोई पढ़ी गई है और न कभी पढ़ी जाएगी। कैसी नमाज है वो देखो, बशरियत का फर्द अव्वल आदम भी खड़ा है। वो देखो कोहे जूदी पर जिसकी कश्ती ठहरी थी नूह भी खड़े हैं, वो शीश भी खड़े हैं, इदरीस भी खड़े हैं, इब्राहिम भी खड़े हैं, इसहाक भी खड़े हैं, याकूब भी खड़े हैं, इस्माइल भी खड़े हैं, लूत भी खड़े हैं, अला नबी के अलावा अय्यूब भी खड़े हैं, जकरिया भी खड़े हैं, दाऊद भी खड़े हैं, सुलेमान भी खड़े हैं, सालेह भी खड़े हैं, शुएब भी खड़े हैं, अला नबी ना हूद भी खड़े हैं, अला नबी अलैहिस्सलाम, जकरिया भी खड़े हैं, याहिया भी खड़े हैं, ईसा भी खड़े हैं, 1,24,000 जुल्किफल भी खड़े हैं, असिया भी खड़े, सारे 1,24,000 सारे नबी खड़े हैं। एक कम सारे सफों में है और एक इमाम खड़ा है, एक इमाम खड़ा है। खुदा की बारगाह में ऐसा सजदा पहले कब हुआ होगा, और ऐसा सजदा अब तो सिर्फ जन्नत ही में हो सकता है, अगर जन्नत में सजदे हों। तो ऐसी इबादत खुदा ने कुरान की आयत उतार दी है। सूरह शोरा मक्की है, मक्की। मेरा गुमान है ये तहकीक नहीं कि ये मेराज के बाद उतरी होगी। मेरा गुमान है कि ये मेराज के बाद उतरी होगी और मेराज का मंजर इसमें सामने नजर आ रहा है।
الذی یراک حین تقوم، اے محمد دیکھو آدم سے عیسیٰ تک سارے کھڑے ہیں، وہ بھی جو صفی اللہ ہے جسے میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، وہ بھی جو نجی اللہ ہے، وہ بھی جو روح اللہ ہے، وہ بھی جو خلیل اللہ ہے، وہ بھی جو کلیم اللہ ہے، سب کھڑے ہیں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجا ہے میدان احد کا، صحابہ کرام نذرانہ جان ہتھیلی پہ لیے، خدا کے نام پر کفن باندھے، نذرانہ جان ہتھیلی پہ لیے، قربان ہونے کو کھڑے ہیں۔ قربان شہادت کا جذبہ اس والہانہ پن سے ہوتا تھا، بھئی اس میں حضرت عمر بھی تو نظر آتے ہیں، کہیں آواز اٹھی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر خطاب سب سے پہلے تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، کوئی پاس سے گزرا، عمر کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آ کر شہید کر دے، محمد کے بعد جینا کس کام کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جذبہ شہادت ان لوگوں کا ہوتا تھا، یہ سارے اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے، اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے، زبان حال سے یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان احد سجائے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ کسی فارسی شاعر کا شعر ہے، ہم آہوان صحرا، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا، صحرا کے سب غزال ہیں سر ہاتھ پہ لیے ہوئے، اے اللہ تیرے سارے بندے صحرا کہ سب غزال ہیں سر ہاتھ پہ لیے ہوئے، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد، اس امید پر کہ کسی دن تو ہمیں شکار کرنے آئے گا۔ صحرا کے سب غزال ہیں سر ہاتھ پہ لیے ہوئے، شاید کہ تو کسی دن آئے شکار کرنے، شاید کہ تو کسی دن آئے شکار کرنے۔ سب اپنی جانوں کا نذرانہ لیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے بدر کے آس پاس فرمایا تھا، ذرا دیکھو تو صحیح میرے محبوب کے دیوانوں کو، توحید کے فرزانوں کو، دیکھو تو صحیح، جانیں ہتھیلی پر لیے میری رضا ڈھونڈ رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو گیا تو لے لے جان ہماری، تیری رضا میں جان دینا چاہتے ہیں، تیری رضا میں جان دینا چاہتے ہیں، یہ جان دینا چاہتے ہیں میری رضا میں، اور میرا عالم یہ ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میں تیرے چہرے پر رخسار پہ زخم لگواتا ہوں، تیرے دندان مبارک شہید ہونے دیتا ہوں، تجھے نڈھال ہونے دیتا ہوں، اس لیے کہ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، میرے محبوب تو کس کس ادا کس کس شان میں ہوتا ہے، میری نگاہوں میں بسا رہتا ہے۔ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں تو سورہ فاتحہ کے الفاظ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے الفاظ ایاک نعبد، اس کا ترجمہ بعض لوگ یوں ہی کر دیتے ہوں گے روا روی میں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی، ہم تیری، یہ ہی کہاں سے لائے؟ کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے، یہاں صرف ترتیب ہے، لفظوں کی ترتیب بدلنے سے ہی خود بخود ترجمے میں آ گیا۔ ترتیب کیا بدلی؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے عربی لفظ تھا نعبدک، بولیے کیا؟ تو سورہ فاتحہ میں الفاظ اس طرح تو نہیں ہے نا، نعبدک کس طرح ہے؟ ایاک، کا کے معنی تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک صرف تیری، صرف تیری، صرف تیری، بس تیری ہی تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت یہ صرف تیری، صرف تیری، بس تیری 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 ہی عبادت کرتے، سانسیں ٹوٹ جائیں تب تک تیری تیری ہی کرتے رہیں، ہر تمنا ہر طلب تیرے لیے، ہر ارادہ ہر تمنا ہر طلب تیرے لیے۔ اچھا، یہ ترجمہ کہاں سے آیا؟ کاف پہلے لگنے سے، کاف پہلے لگنے سے، شکریہ، کاف پہلے لگنے سے۔ اب ذرا سنیے، خدا اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہوتا، اے محبوب تو میری نگاہوں میں بسا ہے، تو میری، بھی خوبصورت لفظ ہے، محبت کا عنوان ہے،
تو میری نگاہوں میں بسا ہے، تو اس کے لیے عربی کیا بننی چاہیے تھی؟ انت بأعیننا، ٹھیک ہے، تو میری آنکھوں میں بسا ہے، میری نگاہوں میں بسا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، کیا کہا؟ فَإِنَّكَ، پس، بنا بری، so that, and then, and now، کیا؟ فَإِنَّ، بے شک، بالیقین، یقیناً، حتمی، قطعی، ازلی، ابدی، کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے، فَإِنَّكَ، بے شک صرف تو ہی تو ہے جو میری ساری نگاہوں میں بسا ہے۔ فَأَنْتَ بِعَيْنِي نہیں کہا، انت بعینی نہیں کہا، تو میری آنکھ میں بسا ہے، نہیں، آیونینا، جمع الجموع، یہ ساری کائنات میری نگاہیں ہیں، یہ پھول، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بہار، نظارے، زمین، آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، کتاب حق کا لفظ، سب کچھ میری نگاہیں ہیں، ہر نگاہ میں صرف تو ہی بسا ہے، ہر چہرہ دل پہ صرف تیری تصویر سجی ہے، ہر آنکھ میں صرف تجھی کو بسا رکھا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، اے میرے محبوب، تو جس حال میں بھی ہو، جس شان میں بھی ہو، ہم نے آج تک اتنا ہی پڑھا تھا، کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن خدا نئی شان میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر دن خدا نئی شان میں ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں جو کچھ خود ہوں سوائے خالق اور معبود ہونے کے، ساری صفات کا عکس میں نے محبوب پہ انڈیل دیا ہے۔ بہت پہلے میں نے کہا تھا، تم نے سنا نہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب، ہر لحظہ ایک نئی ادا ہوتی ہے تیری، ہر لحظہ ایک نیا کمال تجھ پہ برستا ہے، ہر لحظہ میری نئی نوازش تجھ پہ اترتی ہے، ہر لحظہ میری عنایتوں کے نئے سمندر تجھ پہ برستے ہیں، نئے سمندر تجھ پہ برستے ہیں، ہر لحظہ تو ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ وما تکون فی شان، اور میرے محبوب تو جس وقت جس شان میں بھی ہوتا ہے، تو جس وقت جس شان میں بھی ہوتا ہے، الا، کیا بڑی بات ہے، وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں اہل ایمان کی بات بھی کی ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو، کوئی کہے گا جی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کہا کہ اے لوگوں جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وما تعملون من عمل، جو عمل بھی تم کرتے ہو، مگر یہ کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شہودن، تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، بولیے، تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا وما تکون، اے میرے محبوب تو اکیلا جس شان میں بھی ہوتا ہے، اور باقی سارے جب بھی قرآن کی تلاوت کریں وہ تیری ذات کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ ہے؟ میں ان سے کہوں گا کہ ہمیں قرآن در شان محمد دیں۔ میں نے تفصیل سے قرآن سے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ سیرت قرآن کی تفسیر ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن سیرت کا بیان ہے، قرآن سیرت کا بیان ہے۔ میری نگاہ میں قرآن کا ہے بس یہی مفہوم ہے، لفظ جمال حضور کی تفسیر۔ سوچا کہ ذرا دیکھیے قرآن میں کیا ہے، دیکھا تو ہر ایک لفظ محمد کی ثنا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کے اخلاق کیا تھے؟ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق قرآن پر عمل تھا، قرآن کی تفسیر تھے، ترجمہ درست نہیں ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتی، قرآن نے کہا ہوا ہے انکا لعلی خلق عظیم، قرآن نے قرآن میں اخلاق اترنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے محمد اخلاق بعد میں اتریں گے قرآن میں، تو پہلے ہی اخلاق کی چوٹی پر فائز ہے۔ تو سید عائشہ کہہ رہی ہے حضور کے اخلاق قرآن نہیں، قرآن حضور کے اخلاق کا بیان ہے۔
قرآن حضور کے اخلاق کا بیان ہے. خاموش یہ رہے تو خدا کی کتاب ہے اور بولنے لگے تو رسالت مآب. تو فرمایا قرآن کی تلاوت جب تم کر رہے ہو تو یہ سیرت مصطفیٰ پڑھ رہے ہو. امہ سیرت انسائکلوپیڈیا کی جلد اول میں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے. لکھنے بیٹھا تو خود اس کے بعد شاید گھنٹوں تک میرے اپنے آنسو نہیں تھمے کہ اس میں نے یہی چیز نصیب ہوئی مجھے کہ جس طرح قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی وہی کیفیت سیرت کے مطالعے میں ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن سیرت کا بیان ہے. قرآن سیرت کا بیان ہے. پھر پورے قرآن کی آیات سے وہاں گفتگو کی ہوئی ہے. بڑی لمبی گفتگو ہے، اس کو میں یہاں نہیں دہرا سکتا. وہ اشارہ یہ ہے کہ ضرور پڑھیں. جلد اول چھپے گی انشاءاللہ، ابھی چھپی نہیں ہے. جو لینا چاہیں گے مجھ سے رابطہ کریں گے، یہ ڈاکٹر کاشف سے ہم فوٹو اسٹیٹ دے دیں گے. آج میں نے سوچا تھا کہ میں اس کی گفتگو کا کچھ حصہ یہاں دہراؤں گا، لیکن ٹائم نہیں ہے. گفتگو جس طرف جا رہی ہے میں اس طرف بڑھنا چاہتا ہوں. وما تعملون من عمل. دنیا والوں، جب بھی تم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، جب بھی تم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں، چیک کر رہا ہوتا ہوں، جانچ رہا ہوتا ہوں، پرکھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہارے اس عمل میں مصطفیٰ چمک رہے ہیں یا نہیں، مصطفیٰ کی عادات چمک رہی ہے یا نہیں، ان کا تصور چمک رہا ہے یا نہیں، ان کی یاد جگمگا رہی ہے نہیں، ان کی نسبت ہے کہ نہیں، ان کی برکت ہے کہ نہیں. تمہارے جس عمل میں مصطفیٰ کی برکت ہے وہ قبول ہے، اور جس عمل میں مصطفیٰ کی نسبت نہیں وہ قبول. انما یتقبل اللہ من المتقین. میری مجبوری ہے کہ جو بات کروں تو دلیل دینا چاہتا ہوں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ صرف ان سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوں. جو کون ہوں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اب بڑا بڑا 7 کروڑ روپے کا اونٹ خرید کر دنیا کو دکھا کر قربانی کرنے والے، تو نے آج دنیا میں تو جشن منا لیا کہ اتنی بڑی قربانی کبھی نہیں ہوئی ہوگی. لن ینال اللہ لحومها. نہ اس کا گوشت خدا تک جائے گا، نہ اس کا خون خدا تک جائے گا، تیرے وجود سے تقوی نکل کر خدا تک جائے گا. یا اللہ وہ تقوی کیا ہے جو میں پیدا کروں اونٹ ذبح کرتے وقت؟ فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما. اے محمد بتا دے انہیں تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں. اے نماز کو تقوی کہنے والوں، حج کو تقوی کہنے والوں، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. روزے کو تقوی کہنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، نمازیں اس لیے پڑھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، حج کے لیے زاد راہ لے لو، تقوی بہترین زاد راہ ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کا مطلب خدا نے پہلے قرآن میں کہا کہ کوئی بھی عمل تقوی کے بغیر قبول نہیں ہے. ہر عمل کا مقصد، غایت، نتیجہ، اثر، حاصل، نچوڑ، حل، انعام تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اے محمد تو اپنی زبان سے انہیں کہہ دے یہ میرا محمد کا سیدھا سیدھا راستہ ہے. 8واں پارہ سورہ انعام مکہ میں اتاری آیت اور کافروں کو سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ مجھ محمد کا صراط مستقیم ہے. سورہ فاتحہ میں پڑھ کر ہر نماز میں صراط مستقیم مانگنے والوں، تم مانگ رہے تھے، خدا نے قرآن میں سنا دیا کہ جواب کیا ہے. صراط مستقیم مانگنے والے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. محمد کی بارگاہ میں جا، وہ تجھے سنا رہے ہیں میرا پیغام کہ صراط مستقیم کیا ہے. أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. میرے نشان قدم کی پیروی کرتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. مجھ محمد کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر نہ جانا، کسی اور راستے پر نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. باقی ہر راستہ تمہیں خدا کے راستے سے دور لے جائے گا، ہٹا دے گا خدا کے راستے سے. ذَالِكُمْ. تمہیں یہی وصیت کر رہا ہے. وَصَّاكُمْ. کیا کر رہا ہے؟
نصیحت نہیں کر رہا، یذکر حکم نہیں ہے، جائز حکم نہیں ہے. قرآن میں جائز حکم کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ نصیحت کر رہا ہے. یہاں کیا فرمایا؟ وصیت کر رہا ہے کہ تم مرنے لگے ہو، ڈوبنے لگے ہو، ٹوٹنے لگے ہو، عمر کے تار ختم ہو رہے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ رہی ہے، تو خدا کی بارگاہ سے حرف آخر سننا چاہتے ہو تو یہی ہے. حرف آخر سننا چاہتے ہو تو یہی ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. محمد کی غلامی ہی کا نام تقویٰ ہے. مصطفیٰ کے غلام بن گئے تو تقویٰ مل گیا. مجدد الفسانی سے پوچھا گیا جہاں سے بات چلی تھی، اس بات نبوت پر لکھتے ہیں، لب کھلیں تو سیرت کا بیان، قلم چلے تو سیرت کا بیان، شریعت کا بیان، نسبت کا نام، مصطفیٰ کی برکتوں کا بیان. آج کچھ توحید پر بھی کہہ دیجئے. آج کچھ ہم سننا چاہتے ہیں کہ توحید کی تجدید کیسے کر رہے ہیں آپ. تو مجدد الفسانی نے کہا ہاں تم احمد سرہندی سے توحید خداوندی سننا چاہتے ہو تو حرف آخر یہی ہے، پیغام آخر یہی ہے. من خدائے عز و جل را برائے دوست می دارم. میں خدائے ذوالجلال سے صرف اس لیے محبت رکھتا ہوں، خدائے ذوالجلال سے صرف اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ رب محمد کہ وہ محمد عربی کا رب ہے. یہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں. سالار صدیق اکبر ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کی عظمتیں سننا چاہتے تھے صحابہ کرام. تو ہوا یہ کہ سارے صحابہ عمل میں صدیق اکبر کا مقابلہ کرنے لگے کہ بھئی یہ سب سے آگے چلے گئے ہیں، کچھ ہم بھی چلیں. ایک بار حضور نے فرمایا کچھ مال لے آؤ. تو عمر خطاب نے دل میں سوچا آج میں صدیق سے بڑھ جاؤں گا. ارادہ باندھ کر چلے، یا اللہ آج بڑھا دینا مجھے، ایک موقع مجھے بھی دے دے. کیا تمنا ہوگی؟ آپ اس تمنا پہ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا تڑپ ہوگی؟ اس کے مصطفیٰ کا والہانہ پن کا کیا عالم ہوگا؟ اور گھر گئے، اپنے گھر کا سارا اثاثہ دو حصے کیا. ایک حصہ خدا کے حکم پر، بولیے، ایک حصہ خدا کے حکم پر، نبی کے حکم پر، نبی کے حکم پر، اور دوسرا آدھا حصہ نبی کے نام پر، نبی کے نام پر لے کے حاضر ہوئے. ایک فخر تھا، ایک خوشی تھی، سرخوشی، ایک اعتماد تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک ولولہ تھا، ایک امنگ تھی، آنکھوں میں ایک چمک تھی کہ آج نمبر پہلا مجھے مل جائے گا. سابقوا الی الخیرات باذن اللہ. تو دوڑ لگاؤ خدا کی راہ میں چلنے میں، آج اس دوڑ میں پہلے آ جاؤں گا میں. پہنچے تو مصطفیٰ مسکرائے. وہ دیکھ لو عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا آپ کے حکم پر شریعت کے لیے، گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے نام پر لے آیا ہوں. بیٹھو. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. صدیق اکبر سامنے سے آ رہے ہیں، سارا سامان لا کے رکھ دیا اور یہاں کانٹے پروئے ہوئے ہیں قمیص میں. پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں، گھر والوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے آیا ہوں. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس میرے آقا نے فرمایا ما فضلکم ابو بکر بفضل صوم ولا صلاۃ ولکن بشیء بکر فی قلبہ. بھئی ابو بکر سے ریس نہ لگاؤ دین پر عمل کرنے میں. ابو بکر اعمال میں، نیکیوں میں، زیادہ روزے رکھنے، زیادہ نمازیں پڑھنے، زیادہ خرچ کرنے میں تم سے افضل نہیں ہے. ابو بکر کی فضیلت ساری کائنات پر اس ایک چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے سینے میں جمع ہو گئی ہے. یا رسول اللہ وہ کیا جمع ہو گئی ہے؟ فرمایا ما اوحی الی شیء الا سببتہ فی صدر ابی بکر. عرش اعظم سے خدا نے جو کچھ مجھ پہ اتارا ہے میں نے صدیق کے سینے میں اڈیل دیا ہے.
یا رسول اللہ کیا اونڈیل دیا ہے، وقت بتائے گا۔ عمر خطاب حاضر ہوئے، خلیفۃ المسلمین، سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، شہر مدینہ کے آس پاس شہر مدینہ خطرے میں ہے۔ یہ لشکر جو حضور نے روانہ کیا تھا روم کے لیے، اس لشکر کو روک لیجئے، پہلے اپنے گھر کو سدھار لیں پھر باہر حملہ کرنے جائیں گے۔ فرمایا عمر جبار فی الجاہلیت خبار فی الاسلام، اپنے نام پر جاہلیت میں عزت پر، شوکت پر، سلطنت پر، ریاست کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے طاقتور، اور محمد کے نام پر کمزوری دکھا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں مصطفیٰ کے شروع کیے ہوئے لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا یہاں تک کہ میں اکیلا شہر مدینہ میں رہ جاؤں اور درندے آ کر مجھے بھنبور ڈالیں۔ جو لشکر مصطفیٰ نے روانہ کیا اس لشکر کو روک، اور جو ناموس مصطفیٰ پر آنچ لانے کے لیے زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد چلے گئے، اب زکوٰۃ کس بات کی، اب اسلام کس بات کا، اب نیا دین۔ فرمایا محمد گئے نہیں ہیں، محمد گئے نہیں ہیں۔ اس کائنات میں جو کوئی قیامت تک کبھی یہ سوچے گا کہ مصطفیٰ چلے گئے، صدیق اس کا سر تن سے اڑا دے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ ناموس مصطفیٰ کا پرچم اس کائنات میں سجے رہنے کے لیے، وہ جانے کے لیے نہیں آئے۔ جانے کے لیے تو آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، اسماعیل آئے تھے، زکریا یحییٰ آئے تھے، محمد تو بس آنے کے لیے آئے ہیں، رہنے کے لیے آئے ہیں، جگمگانے کے لیے آئے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے مصطفیٰ انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو زمین پر حاضر رہنے کے لیے بھیجا ہے، موجود رہنے کے لیے بھیجا ہے، قائم رہنے کے لیے بھیجا ہے، نظر آنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے غازی علم دین کے حجرے میں نظر آتے ہیں، مرید حسین کے حجرے میں نظر آتے ہیں، عبد القیوم کے حجرے میں نظر آتے ہیں، صدیق شہید کے حجرے میں نظر آتے ہیں۔ جیل کی کوٹری ہوتی ہے، جیل کی کوٹری ہوتی ہے، وہاں محمد کے جلووں کا کیا کام، وہاں تو مجرم بستے ہیں۔ فرمایا نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ان کمروں میں لائے جاتے ہیں جن پر خدا کا عرش ناز کرتا ہے، جن پر خدا کا عرش ناز کرتا ہے، اور یہ صرف وہی ہیں جو پوری کائنات کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، جو پوری کائنات کو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے گا۔ سات روزہ لیکچرز کا حاصل آپ لوگ ہیں، اور کوشش اور دعا کیجئے کہ آپ کی اور میری یہ حاضری، یہ نشست ہماری زندگی کا حاصل بن جائے۔ اگر ہم کچھ وقت حضور کے نام پر نہ دے سکیں تو علم الدین شہید بننے کے نعرے دیواروں پہ سجے رہیں گے۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی تھکا، نڈھال، کمزور، مجبور اور اس وقت مصروف نہیں ہوگا۔ یہ صدیق اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو سارا عرش اعظم سے علم اور عرفان اور وجدان اور احساس اور شعور، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو جذبہ، دین کا جوہر، دین کا نچوڑ، دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، وہ سارا کچھ جو خدا نے میرے سینے پر اتارا، میں ابو بکر کے سینے میں اڈیل چکا ہوں۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم اور صدیق اکبر کا یہ مکالمہ ہوا، اور صدیق اکبر نے کہا مصطفیٰ ہیں تو کائنات ہیں اور طور میں ہیں، تو پھر عمر خطاب واپس پلٹے، آنکھوں میں آنسو تھے، زبان پر ایک نغمہ تھا، ایک پکار تھی، کیا
لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم. اے زمین والے، اے عرش والے، اے کائنات کو بنانے والے، سن تیرے عمر کا ایمان کیا ہے. آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ساری کائنات کے سارے اہل ایمان کے ایمان اکٹھے کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں، تنہا ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں ڈال دیں، سب پر بھاری ہوگا. کیوں بھاری ہوگا؟ اس لیے کہ ابو جہل آیا، صدیق، ابو بکر. اگر کوئی شخص دنیا میں، دنیا پر رہنے والا کوئی فرد یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس کیا، آسمانوں پر گیا اور راتوں رات واپس لوٹ آیا، کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہا ہرگز نہیں ممکن. فرمایا تمہارے صاحب یہی تو کہتے ہیں. فرمایا وہی تو کائنات میں ہے جن کے لیے سارے ناممکنات ممکن ہیں. وہ دنیا پر رہنے والے افراد جیسے نہیں ہیں. وہ زمین کے سینے پر عرش اعظم کا اکیلا سایہ ہے. زمین کے سینے پر عرش خداوندی کے سارے جلووں کا اکیلا سایہ مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہودی آ گیا. ابو بکر بڑا پیار نظر آتا ہے، ایمان کے لیے لرزا دینے والا سوال نظر آتا ہے. مصطفیٰ سے بہت پیار کرتے ہو، ذرا میرے سوال کا جواب دے دو، تمہیں خدا زیادہ پیارا ہے کہ مصطفیٰ زیادہ پیارے ہیں؟ یہ بات سنانے کے لیے صدیق اکبر کی تمہید باندھی ہے. کیا سمجھانے کے لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ابو بکر کی فضیلت کائنات پر افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ساری بشریت میں افضل ابو بکر ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، روزے زیادہ رکھے ہیں، اس گمان میں نہ پڑھنا، اس لیے کہ میں نے اس کے سینے میں کچھ اڈیل دیا ہے. یا رسول اللہ کیا اڈیلا؟ سن لو، یہودی پوچھتا ہے ابو بکر کیا کہتا ہے. ابو بکر خدا زیادہ پیارا ہے کہ مصطفیٰ زیادہ پیارے ہیں؟ فرمایا پوچھنے والے اس سوال کے جواب میں ایک سیکنڈ بھی اگر رک جاؤں تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں نے خدا کو مصطفیٰ سے پایا ہے. وہ بھی یہیں تھا اسی کائنات میں، میں بھی یہیں تھا اسی کائنات میں. وہ اکیلا تھا، اس کی توحید موجود تھی. میرے وجود پر اس کی توحید اور اس کی ذات تب اتری ہے جب میرا سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا ہے. میرے دل میں ان کا پرتو بسا ہے. تو میں نے خدا کو مصطفیٰ سے پایا ہے. میں خدا سے صرف اس لیے محبت رکھتا ہوں. 1000 سال کے بعد ابو بکر کی روح مجدد الف ثانی کے قالب میں سے پھر پکار کر مجھے پیغام دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اس 1000 سال میں علم الدین اگانا تھا، مرید حسین جگانا تھا، عبد القیوم بسانا تھا، صدیق کی شہادت کا جلوہ دکھانا تھا. ان سب کے لیے ماحول بنایا ہے. یہ ماحول مجدد الف ثانی کی زبان سے صدیق کے عشق اور وجدان کا ماحول کائنات کو مل رہا ہے. کیا ماحول مل رہا ہے؟ من خدائے عز و جل را برائے دوست میدارم کہ رب محمد، میں خدائے ذوالجلال سے اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ وہ محمد عربی کا رب ہے، اور اسی لیے خدا نے مجھے مجدد الف ثانی بنایا. الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے امت کو مصطفیٰ سے جوڑنے والا بنایا ہے. امت کو مصطفیٰ سے جوڑنے والا بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے آخر میں، آخر سے مراد انجام میں نہیں، آخر زمانے میں دوسرے دور میں ایک شخص آئے گا جو صلہ ہوگا. جو صلہ ہوگا. لوگ 1000 سال تک اس کی تفسیر کرتے رہے کہ صلہ سے مراد یہ ہے 2 فرقوں کو جوڑے گا، 2 مسلکوں کو جوڑے گا، تصوف اور شریعت کو جوڑے گا، کلام اور فقہ کو جوڑے گا. یہ باتیں کرتے رہے. مجدد الف ثانی آئے اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ. خدا کا شکر ہے اس نے مجھے صلہ بنایا، کیونکہ خدا نے بتایا کہ اے مجدد وہ صلہ تو ہے.
اور صلہ کیوں بنایا کہ یہ مصطفیٰ کی امت دور چلی گئی تھی اپنے آقا سے، میں نے اسے جوڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا اکبر نے کیا کر دیا تھا؟ یہ تصور ہے من خدائے عز و جل را برائے دوست می دارم کہ رب محمد است۔ یہ مزاج الف ثانی کا مزاج ہے، یہ مزاج اس دوسرے 1000 سال کا مزاج ہے۔ یہ ماحول بنوایا ہے خدا نے۔ جب یہ 300-400 سال تک، پھر درمیان میں انگریز بھی یہاں آ کے بس گئے تھے، ہم پہ قابض ہو گئے، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بھی کھڑا کر دیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بھی ادھر تحریک وہابیت لانچ کر چکا تھا، ادھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا تھا، وہ بھی اپنے نبوت کی ڈگڈگی بجا رہا تھا۔ تو ایسے میں دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دور جانے لگی تھی، مجدد الف ثانی کا پیغام بھولنے لگی تھی۔ مجدد الف ثانی کا پیغام دین کے مزاج اور شعور اور روح اور باطن کو میں کملاہٹ آ رہی تھی، پژمردگی آ رہی تھی، گہنا رہا تھا سورج عشق رسول کا، گہنا رہا تھا سورج عشق رسول کا۔ ندوہ آ گیا تھا، دیوبند آ گیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نانوتوی آ گیا تھا، تھانوی آ گیا تھا، امبیٹوی آ گیا تھا، یہ آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا، صراط مستقیم لکھی گئی تھی، تقویت الایمان لکھی گئی تھی۔ وہ بہار دنیا سے پھر چھننے لگی تھی، وہ ماحول پھر سمٹنے لگا تھا، وہ محرومی پھر اترنے لگی تھی کہ رب ذوالجلال نے بریلی کی بستی سے ایک چاند اگایا ہے، بریلی کی بستی سے ایک چاند اگایا ہے۔ 1868 کو لوگ احمد رضا کا جنم دن کہتے ہیں، میں اسے عشق رسول کی تحریک کا جنم سال کہتا ہوں۔ کارواں سالار عشق احمد رضا، پھر کیا صدا ہے، ذرا سنو تو صحیح، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا قرآن کی قسم اٹھا لی ہے، اور خدا نے احمد رضا کی اس قسم کو جھوٹا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب ان سے کہہ دے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے، بولیے، جب میرے بندے قیامت تک مجھے ڈھونڈتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، فَإِنِّي قریب، تب میں قریب ہوتا ہوں۔ مجھے ڈھونڈیں، یہاں پوچھیں، وہاں پوچھیں، خدا کہاں، خدا کیسے ملے گا، مسجد و محراب سے پوچھیں، منبر و مینار سے پوچھیں، زاویہ و خانقاہ سے پوچھیں، صوفیوں ولی سے پوچھیں، غوث و کتب سے پوچھیں، کعبہ و حرم سے پوچھیں، عرش و کرسی سے پوچھیں، لوح و قلم سے پوچھیں، میں نہیں ملوں گا، جب محمد سے پوچھیں گے تب ملوں گا۔ جب محمد سے پوچھیں گے خدا کہاں ہے تو میں وہیں ملوں گا۔ نماز پڑھنے والوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، بارگاہ خداوندی میں صلوات اور تحیات پیش کر رہے ہو، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں نذرانہ تحیات لے کر۔ اور ابھی یہاں رکے تو امام غزالی کہتے ہیں اگر خدا کی بارگاہ میں حاضری کا احساس لے کر نماز سے ہٹ گئے تو نماز نہیں ہوئی۔ ذرا دیکھو خدا کی بارگاہ میں، تم حریم قدس کے جلووں میں ہو، حریم قدس کے جلووں میں ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح کہ التحیات پکارنے والے رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ موجود ہیں، رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ موجود ہے۔ کہتے ہیں نمازی جب نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے انور پہ نگاہ پڑتی ہے، بے ساختہ پکارتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ موجود ہیں، آپ پر سلام ہو۔
تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھنے والے تو نے کیا پوچھا تھا؟ نماز کب قضا ہوتی ہے، کیسے ادا ہوتی ہے؟ جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ فتویٰ ہر کس، آپ کو یاد ہے گفتگو یہیں سے چلی تھی جہاں سے میں کہا تھا کہ نماز میں خدا دیکھ رہا ہے، الذی یراک حین تقوم۔ تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا ہر کس کہ در نمازش نبی میں جمال یار، ہر وہ شخص جو اپنی نماز میں جمال یار نہیں دیکھتا، محمد کو نہیں دیکھتا رب کے پاس، فتویٰ حمید ہم کہ نمازش قضا کند، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ اے قطب الدین، اے قطب الدین میں قربان جاؤں، مرحبا بینکویٹ ہال میں بیٹھ کر آج تیرے آقا، اپنے آقا کا ذکر سننے والوں کو جو پیغام تو نے دیا ہے کہ وہ نماز نہیں جس میں مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو اور مصطفیٰ کے ساتھ خدا کا دیدار نہ ہو، تیری اپنی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ کہا تم نماز کی بات کرتے ہو، یہاں تو کوئی ایک شعر پڑھ ڈالے، کشتگانے خنجرے تسلیم را۔ خود نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، خود نماز پڑھنا تو بندہ ویسے ہی ڈوب جاتا ہے اس میں، کوئی پڑھے اور تم سنو اور ایک شعر سنو تو عالم کیا ہونا چاہیے؟ کشتگانے خنجرے تسلیم را۔ قوال نے کہا کہ جو سپردگی کی خنجر سے اپنی جان نچھاور کر دے، اپنا گلا کٹوا دے، سمجھ میں آ گئی نا؟ جنہیں سپردگی کی خنجر شہید کر دے، ہر زمان از غیب جانے دیگرس، انہیں ہر لحظہ غیب سے نئی زندگی ملتی ہے۔ وہ پڑھ رہا تھا، قطب الدین نے کہا میں وہ شخص ہوں جو خود کوئی عمل کروں تو اس میں ڈوب جاتا ہوں اور سن لوں تب بھی اس پر نچھاور ہو جاتا ہوں۔ اسی شعر کو سنتے ہوئے بے خودی کا عالم رہا، 3 دن اسی بے خودی میں رہے، 3 دن بے خودی میں رہے۔ کیا بے خودی تھی؟ ساگر صدیقی آؤ ایک سجدہ کریں، آؤ ایک سجدہ کریں، عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں، دنیا کو دکھائیں کہ خدا کس عالم میں یاد ہوتا ہے، خدا کس عالم میں یاد ہوتا ہے۔ اور نکلے خلوص دل سے اگر وقت نیم شب، ایک ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں، نکلے خلوص دل سے اگر وقت نیم شب، ایک صدی کی عبادت سے کم نہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بارگاہ رسالت میں خدا نے حضور کو نہ مسجد میں بٹھایا ہوا ہے اور ایک شخص کو لے آیا کہ پڑھ نماز، اور اس نے اسے جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دی۔ جماعت سے نماز، بھائی کوئی صحابی جماعت سے نماز قضا کر سکتا تھا؟ unless and until کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہے۔ تو جماعت سے نماز چھڑوا دی اور حضور کو مصلی پر مسجد میں بٹھائے رکھا اور اسے کہا وضو کر کے نماز پڑھنے آ۔ وہ نماز پڑھ کے مسجد میں آیا اور مسجد تو اس وقت بھی کافی کشادہ تھی، پیچھے نہیں کھڑا ہوا، سیدھا اس جگہ کھڑا ہوا جہاں حضور کی نگاہ پڑ رہی ہے بے ساختہ۔ اللہ نے وہاں لا کر کھڑا کیا اور اس نے نماز پڑھی، پڑھ کر ہٹا، دعا مانگنے لگا۔ میرے آقا نے بلایا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا دوبارہ نماز پڑھی، زیادہ اہتمام کیا، زیادہ خشوع و خضوع، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر بلایا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تیسری بار پھر گیا، بہت اعلیٰ نماز پڑھ کے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہاری نماز میں میرا تصور، میری ادا نظر نہیں آ رہی تھی۔
میری ادا نظر نہیں آ رہی تھی. جس نماز میں ادائے مصطفیٰ کے سورج چمک نہ رہا ہو وہ نماز خدا کے ہاں نماز نہیں ہے. اس لیے کہ تم نماز لے کے آئے ہو, تم نماز لے کے آئے ہو, روزے لے کے آئے ہو, زکوٰۃ لے کے آئے ہو, حج لے کے آئے ہو, جہاد لے کے آئے ہو, اور خدا پکار رہا ہے. ان اللہ, حدیث قدسی ہے نا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. حدیث پاک ہے, حدیث قدسی نہیں, حدیث پاک ہے. میرے آقا نے فرمایا خدا نماز پڑھتے ہوئے تمہارے اعمال کو, تمہاری شکلوں کو, تمہاری صورتوں کو, تمہارے رنگ و روپ کو, تمہاری اداؤں کو نہیں دیکھتا, تمہارے وجود میں مصطفیٰ کی اداؤں کو ڈھونڈتا ہے. قلوبکم و نیاتکم, یہ فیضان ہے سیرت مصطفیٰ کا, یہ تحفہ ہے ناموس رسالت کا, یہ تحفہ ہے ناموس رسالت کا, یہ حاصل ہے تحفظ ناموس رسالت کا. اگر ہم اپنے سجدوں میں ناموس رسالت کا تحفظ کر لیں, آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ناموس رسالت کی کس پہلو پر بولا ہوں میں. ناموس رسالت ہمارے عمل میں, ناموس رسالت ہمارے عمل کی پہنائی میں, ہمارے جذبوں کی گہرائی میں. ٹھیک ہے, ہمارے عمل کی رانائی میں, ہمارے جذبوں کی گہرائی میں. رب ذوالجلال نے فرمایا دین کے ساتھ تمہارا رشتہ, دین کے ساتھ تمہارا رشتہ عقیدے سے شروع ہوتا ہے, عقیدے سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے کہ اگلا سٹیپ کیا ہے, اگلا مرحلہ کیا ہے, اگلا مرحلہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگلا مرحلہ نیک عمل کرنا نہیں. ان دو کے درمیان ایک اور آیت خدا نے اتاری ہوئی ہے, اور القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ان ساری آیتوں کی تفسیر وہ آیت کر رہی ہے اہل قباء کے بارے میں, کیونکہ وہ آخر میں اتری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ پہلے اتری ہیں, یہ سب آیتیں پہلے اتری ہیں, ان سب کے بعد میں اتری ہے. سورہ توبہ میں ہے نا, سورہ توبہ میں اہل قباء کا ذکر ہے, اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزگی حاصل کرتے ہیں, طہارت کرتے ہیں, طہارت کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے طہارت کرنے والے الگ ہیں, اور طہارت کرنے سے پہلے اور طہارت کرتے ہوئے طہارت سے پیار کرنے والے الگ ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آخر دعوانا